रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। गंभीर किस्म का मौजू है और इसमें बड़ी आपको इनोवेशन इस एतबार से नज़र आएगी कि आम तौर पर इस तरह सोचा नहीं जा सकता। इन तीन अल्फाज पे गौर कीजिए, दुनिया। तो आदमी अपने बारे में सोचता है, अपने कुंबे के बारे में सोचता है, कबीले के बारे में सोचता है, कौम के बारे में सोचता है, वतन के बारे में सोचता है। दुनिया के बारे में सोचने वाले लोग थोड़े होते हैं। तो जब कोई दुनिया की बात करेगा तो बहरहाल एक अछूता ख्याल है, आम तौर पर ये इस तरह सोचा जाता नहीं। अच्छा, जब हम सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि फ़ायदा कैसे होगा, मफादात कैसे समेटे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी कैसे बसर की जा सकती है। तो अमन के बारे में सोचना भी एक ज़रा मुख्तलिफ अंदाज है बात सोचने का कि दुनिया में अमन कैसे होगा। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि दुनिया में खुशहाली कैसे हो। चलें दुनिया के बारे में सोच भी लें तो यूँ सोचते हैं कि दुनिया में खुशहाली कैसे होगी, यूँ कम ही सोचते हैं कि दुनिया में अमन कैसे होगा। और फिर अगर ये इन चीज़ों पर हम गौर करें भी तो फिर ये देखते हैं कि ये सारा असबाब की सतह पर ये सारा कैसे होगा। इसमें इस्लाम के बारे में आमतौर पर ख्याल ये होता है कि ये 14 सदियाँ पुराना एक तालीमात का मजमुआ है, आज के दौर के साथ इसका कोई ताल्लुक़ और इलाका नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें जब हम साथ देखें तो बहरहाल इस के पीछे जो भी सोच है उसके अंदर काफ़ी तख्लीकी सलाहियत कार फरमा नज़र आती है। तो मैं सबसे पहले मैंने तफसील थोड़ी सी इसलिए अर्ज़ कर दी कि मैं वाक़यतन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुंतज़मीन का कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही अच्छा आइडिया जो है उनके जहन में आया और उसके लिए उन्होंने ये एक एहतमाम किया। अब आते हैं हम मौजू की तरफ। ये जो दुनिया के बारे में मैंने अर्ज़ किया है तो ये बहरहाल पहले इस तरह इंसान सोचता भी नहीं था, इसलिए कि इतने वसाइल ही नहीं थे कि आप पूरी दुनिया के बारे में कोई तस्वुर अपने जहन में रखें। आपकी दुनिया बस आपका ही इलाका होता था। बादशाहों की हद तक भी दुनिया का ख्याल यही होता था कि जो उनकी अपनी एक ममलकत है, सल्तनत है, और उसके ओस पड़ोस में जो बाकी कौमें आबाद हैं उन तक उनका ख्याल महदूद रहता था। पूरे ग्लोब के बारे में सोचना ये दर हकीकत इस दौर का खासा है कि जिसको हम कहते हैं कि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। जैसे गांव का चौधरी पूरे गांव के बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता, आज का बाशऊर आदमी पूरी दुनिया के बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता। तो ये नई जेत है। और दुनिया के बारे में जब हम सोचें तो बहरहाल सबसे पहली सोच जो पैदा होनी चाहिए वो वाक़यतन अमन ही की होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारी खुशहाली का दारोमदार जो है वो अमन के ऊपर है। मुझे अभी एक बात याद आई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मक्का मुकर्रमा में सोचा मरकज़ बनाने का तौहीद का, तो उन्होंने अल्लाह ताला से जो दुआ की तो उसमें अमन को सबसे पहले रखा और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ये जो शहर है अमन, इसे अमन का गहवारा बना। रब्ब जाल हाज़ल बलदा आमिना, उसके बाद वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, इसके रहने वालों को समरात में से रिज़्क़ अता फरमा। तो खुशहाली, खाना पीना, अच्छी ज़िंदगी बसर करना ये बाद की शय है, अमन पहली शय है। दुनिया में अमन कैसे हो, ये बुनियादी सवाल पैदा हुआ और ये सवाल इंसानी तबीयत, इंसानी सरिश्त, इंसानी फितरत के एन करीब है। हर शख्स अमन से रहना चाहता है, लेकिन अमन होता नहीं। लड़ाइयाँ हैं, फसादात हैं। जब से दुनिया इस रुख पे चली है कि सब फासले मिट गए हैं, ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार की है, तो जंगें अजीम हुई हैं। पहले जंग होती थी तो दो मुल्कों के दरमियान होती थी, अब जंगें जो है वो वर्ल्ड वार्स होती हैं। तो जंग अजीम अव्वल हुई, जंग अजीम दोम हुई, करोड़ों लोग मरे, तो अमन तो नहीं मिला बल्कि फसाद पैदा हुआ। उसके बाद एक आर्जी अमन का दौर है। ये जंग अजीम दोम के बाद आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन 70-80 साल हैं कि जिसमें कोई बड़ी जंग नहीं हुई, लेकिन छोटी छोटी तो बहुत सी जंगें हुई हैं। हमारे इर्द गिर्द ही अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान में 1980 से लेके अभी तक कम अज़ कम 20 लाख से ऊपर लोग जो हैं जंगों की नज़र हो चुके हैं। कश्मीर में आप देखें वहाँ पे भी 2 लाख से ऊपर कश्मीरी जो है इस बदअमनी का शिकार हो चुके हुए हैं। मशरक़ वस्ता में देखें, गल्फ़ वार पहली 1990 वाली, फिर उसके बाद दोबारा जो कुछ इराक़ में हुआ और जो शाम में हुआ, फिर अब जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, तो दुनिया में अमन हमें नज़र नहीं आता।
اور جو قومیں ہمیں بظاہر ظلم کرتی نظر آ رہی ہیں، جب ہم ان سے بھی اگر بات کریں تو ان کو بھی لگتا یہ ہے کہ ہمیں خطرہ ہے، ہمارے امن کو خطرہ ہے، ہم اپنے لیے امن کی تلاش میں یہ سارا جنگ و جدال کر رہے ہیں۔ اسے وہ کہتے ہیں جی پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن ہے ہماری، کہ وہ جو جہاں سے خطرہ ہے اس خطرے کو باقاعدہ خطرہ بننے سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، یہ ہماری حکمت عملی ہے۔ تو دنیا ایک اعتبار سے ہم دیکھیں کہ امن کی تلاش میں بد امنی کا شکار ہوئی کھڑی ہے، اور جو اس وقت پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، پریڈکشنز ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک اور عالمی جنگ سر پہ کھڑی ہے، اور یہ جو عالمی جنگ ہوگی یہ جنگ عظیم نہیں بلکہ جنگ اعظم ہوگی، یعنی ان دو عظیم جنگوں سے بھی اپنی شدت کے اعتبار سے، ہلاکت خیزی کے اعتبار سے، بد امنی اور فساد کے اعتبار سے بڑی ہوگی۔ اب ہم اسلام کی طرف بعد میں آئیں گے، میں پہلے چاہتا ہوں کہ یہ ذرا تھوڑا سا اس کو ہم یہاں پہ سیٹل کر لیں، پھر اسلام کی طرف آئیں گے۔ انسان کی اس وقت ہمیں جو خواہش جو نظر آتی ہے وہ امن کی خواہش ہے، لیکن عملاً جو ہمیں نظر آتا ہے وہ فساد ہے اور بگاڑ ہے اور تباہی ہے اور بربادی ہے، اور اس کی طرف پوری رفتار سے انسان آگے بڑھ رہا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا جو اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے، اور جس کی بنیاد پر لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ اب مشرق وسطیٰ سے ایک نیا لاوا پھٹنے والا ہے کہ جو پھر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس کے پیچھے روس بھی ہے، چائنا بھی ہے، مقابلے میں امریکہ اور اس کے اتحادی بھی ہیں، ابھی تو پراکسیز ہیں، پھر یہ جب خود میدان میں کودیں گے تو یہ کام بہت خراب سے خراب تر ہوتا چلا جائے گا۔ احادیث میں بھی ایسی جنگوں کا ذکر ہے جس میں لوگ جو ہے وہ چیونٹیوں کی طرح مسلے جائیں گے، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہیں تو اس میں 99 اس جنگ کے کام آ چکے ہوں گے۔ ایسی تباہی والی اور بربادی والی جنگ آئے گی۔ تو اب ہم تھوڑا سا ایک علمی تجزیہ کر لیتے ہیں کہ اس کا سبب ایک تو ہمیں نظر آتا ہے نا جی کہ مفادات کا کھیل ہے، یا یہ کہ کسی کو کسی سے خطرہ ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے وہ جنگ چھیڑ دیتا ہے کہ اس کو ختم کرو نہیں تو یہ ہمیں ختم کر دے گا، لہٰذا اس وجہ سے جنگ و جدال شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم قرآن سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن ہمیں ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتا ہے، لیکن اس تصویر سے کی طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تمہیداً ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ پتا بھی جنبش نہیں کرتا اللہ کے اذن کے بغیر۔ اصل میں مجھے یہ اس لیے بتانا پڑا، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن بعض اوقات غیر شعوری طور پر جو تعلیم عام ہوتی ہے اس کے اثرات ذہن پر آ جاتے ہیں، اور چونکہ جو بھی کچھ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں یہ بالعموم مرتب کیا ہوا ہے ان لوگوں کا کہ جو خدا کو نہیں مان رہے ہوتے، لہٰذا دنیا میں جو معروف سٹوریز ہیں یا جو بھی تھیوریز ہیں اس کے اعتبار سے یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے۔ بگ بینگ بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد یہ کرے آپ منقسم ہوئے اور پھر ایک ترتیب سے منظم ہوتے چلے گئے اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اس کے پیچھے کسی کا ارادہ نہیں ہے، کسی کی خلاقی نہیں ہے، کسی کی اس کے پیچھے منصوبہ نہیں ہے، کسی کی تدبیر نہیں ہے، خود بخود بن گیا۔ تو اب اگر ہم خود بخود والے فلسفے پر یقین لے آئیں، بے شک غیر شعوری طور پر یہ ہم نے مان لیا ہو، تو بے شک ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، دنیا کو ہم اسباب ہی کی سطح پہ دیکھیں گے، اس سے نیچے اتر کر دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ شعوری طور پر آپ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہوتا مگر اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور بڑی بڑی ہلاکتیں تو ہوتی نہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء وفی انفسکم، نہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ کوئی تم پر آتی ہے، یعنی تمہاری جان پر کوئی مصیبت آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر وہ ایک کتاب میں پہلے سے لکھی ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے کھول کر ظاہر کر دیں۔ جب وہ کھول کر ہم اسے ظاہر کریں گے تو وہ اسباب کے پردے میں ظاہر ہوگا، اس میں لگے گا کہ فلانے نے فلانے پر یہ عمل کیا، اس کے رد عمل میں اس کے نے جنگ چھیڑ دی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اذن کے بغیر نہیں ہوتا، ہمارا اذن اس میں شامل ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کا اذن شامل ہوتا ہے تو یہ جو اتنی تباہیاں پھری ہیں دنیا میں، اس میں کیا حکمت تھی، کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا، اس اعتبار سے ہم دیکھیں۔ ایک ظاہری اسباب ہیں، اس پہ کتابوں کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ایک سبب وہ ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اس پر کسی نے توجہ نہیں دی ہوگی، اور وہ سبب یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کوئی فساد ہوتا ہے، کوئی تباہی آتی ہے، کوئی بربادی آتی ہے،
تو اس کے پیچھے انسانوں کے اپنے اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بات جملہ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، اس کا آج مسلمان مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کو اخباروں میں اس جملے کا مذاق اڑتا ملے گا، سوشل میڈیا پہ اس جملے کا مذاق اڑتا ملے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ آیت ہے، یہ کوئی مولوی کسی کا فتویٰ نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو خشکی اور تری میں فساد برپا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کے کمائیوں کے نتیجے میں برپا ہوا ہے۔ اور کیوں؟ وَلِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں ان کے کچھ کا ان کو مزہ چکھایا جائے۔ اصلی مزہ تو آگے چکھایا جائے گا، یہاں اس کے کچھ کا مزہ چکھایا جائے۔ اور یہ جو کچھ کا مزہ چکھانا ہے یہ ظلمن نہیں ہے، اور یہ ایک اعتبار سے دیکھیں تو سزا کے طور پر نہیں ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اس لیے ہے کہ سوچیں، یہ اس لیے ہے کہ غور کریں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ ایک اور جگہ سورہ الف لام میم السجدہ میں آیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس بڑے عذاب سے پہلے یہاں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یہ جو چھوٹی جو چوٹ لگے گی شاید کہ اس سے سوچ کر واپس آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ غلط رخ پہ جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بالکل اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، تو ذرا حالات کے اندر کچھ تغیر پیدا ہو تاکہ یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت کیوں آئی ہے، اور پھر رجوع ہوں اس قادر مطلب کی طرف کہ جس کی طرف سے یہ وبال آیا ہے ان کے غلط اعمال کے، غلط کاریوں کے نتیجے میں۔ اب وہ غلط کاریاں یا اس جو بھی جسے آپ کہیں کہ جو انسانوں کے غلط اعمال ہیں جن کے نتیجے میں یہ مصیبتیں آئی ہیں، ان کا اگر آپ تھوڑا سا قرآنی نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ دنیا میں جن قوموں نے شرک بت پرستی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹایا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے قوم نوح اللہ نے ہلاک کی، قوم عاد اللہ نے ہلاک کی، قوم سمود اللہ نے ہلاک کی۔ سبب کیا تھا؟ انہوں نے بت پرستی کی۔ بت پرستی میں خدا کا انکار نہیں ہوتا، خدا کو مانا جاتا ہے اور خدا کے ساتھ پھر اوروں کو بھی شریک کیا جاتا ہے، یہ بت پرستی ہوتی ہے، خدا کا انکار نہیں ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں خدا کا انکار ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے، یہ شرک سے بڑا جرم ہے۔ چنانچہ علمی حلقوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو ورلڈ جو اس وقت دنیا ہے یہ گاڈ لیس سوسائٹی ہے، اور تاریخ انسانی میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ پہلے چلیں کوئی سورج کو مانے گا، کوئی آگ کو مانے گا، کسی نہ کسی کو جو ہے نا فوق البشر ہستی کو مانا جاتا تھا۔ آج کا انسان کسی کو بھی بطور خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، گاڈ لیس سوسائٹی ہے۔ آگے چلیں، اس کے بعد جو ایک قوم ہلاک ہوئی وہ ایک سوشل ایول میں ملوث تھی، جنسی بے راہ روی، قوم لوط۔ اچھا، قوم لوط کا بھی عمل آپ دیکھیں تو اس میں وہ گیز کی حد تک تھا، آج لیسبینز بھی ہیں، یعنی وہ بات اتنی نہیں رہی، اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اتنا تو قوم لوط نے بھی نہیں سوچا تھا، جہاں آج انسان جس گمراہی کے گڑھے میں گر چکا ہے۔ اور وہ 2 گاؤں تھے جہاں پہ وہ معاملہ ہوتا تھا، سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، کوئی قصبے تھے، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی۔ آج تو خیر ورلڈ وائڈ ہے، پوری دنیا میں ہے، اس کے لیے جو فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ مہمیں چلائی جاتی ہیں، ایجوکیشن کی جاتی ہے، سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے، حکومتوں کی سطح پہ اس کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں کہ گویا یہ کوئی ترقی کی علامت ہے۔ آپ ذرا گمراہی کا اندازہ تو لگائیں۔ اس کے بعد جو قوم ہلاک ہوئی وہ کم ناپنے تولنے والی قوم تھی، قوم شعیب۔ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے دیتی تھی۔ آج چیزیں گھٹا کے دینے کے اتنے لطیف طریقے، سوفسٹیکیٹڈ طریقے آ گئے۔ اب وہ جو یہ ہوتا تھا نا یہ پلاٹ، یہ کیا ہوتا ہے، یہ مرلہ، یہ جو مرلہ ہوتا ہے یہ پٹواری کے کاغذوں میں 272 مربع فٹ ہوتا ہے، یہ پھر ہمارے پراپرٹی والوں نے پنڈی تک، اسلام آباد تک ابھی تک 250 تک پہنچا ہے۔ یہ مجھے لاہور کا کسی نے بتایا یہ 225 پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب آپ 225 مربع خرید رہے ہیں تو ایکچولی مرلہ ہوتا کتنا ہے؟ تو 272، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ طریقہ تو قوم شعیب نے بھی نہیں سوچا تھا، جو اب نکل آیا ہے۔ ایک اور چیز دیکھیں، آپ کسی بھی بہت اچھے جنرل سٹور پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ جا کے ایک چیز لیں گے، وہ پیکٹ ہوگا 400 گرام کا۔
اصل میں آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا ہوتا ہے نا، تصور ہوتا ہے، وہ آدھا کلو کا ہوتا ہے. آدھا کلو 500 گرام ہوتا ہے. وہاں اس نے 400 گرام آپ کو لکھا، حالانکہ لکھا ہوا ہے 400 گرام، لیکن ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا بڑے سیٹل طریقے سے آپ کو دھوکہ دے دیا. بظاہر دھوکہ نہیں ہے، 400 گرام لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا لکھا ہوا ضرور ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو میں نے آپ کو موٹی موٹی، جس سے آپ سب کا جو ہے نا واسطہ پڑتا ہوگا. پیٹرول ڈلوانے جائیں، وہ ان کا میٹر تیز چل رہا ہوتا ہے. یار اور تو چھوڑیں، وابڈا کا میٹر تیز چلتا ہے جس سے ہم بجلی استعمال کرتے ہیں. اور لینے کے بانٹ اور دینے کے بانٹ اور. جن لوگوں نے بھی سولر سسٹم لگایا ان سے پوچھ لیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جب دیں تو اس وقت گھٹا کے دیں، جب لیں تو پورا لیں. تو لیتے وقت یونٹ ہوتی ہے جی، وابڈا والے جب ہم سولر والوں سے لے رہے ہوتے ہیں تو 19 روپے کی، جب دے رہے ہوتے ہیں 41 روپے کی. باقی اگر میٹر میں کوئی ہیرا پھیری ہے تو وہ خدا جانے، وہ مجھے نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ میٹر تیز چل رہے ہوتے ہیں. باقی جو ٹیکسز کے ذریعے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. آپ اگر کرش لیں، آپ کوئی ریت لیں، کچھ لیں، اس کے اندر وہ بتائیں گے جی یہ 400 فٹ ہے، وہ نکلے گی بیچاری 250 فٹ. تو قوم میں شعیب ہمارے سامنے فرشتہ، معصوم، آپ جو بھی صالحین، جنتی، جو مرضی کہہ لیں، آج تو انسان اس سے بہت آگے نکل گیا. اس کے بعد فرعون تھا. فرعون کا معاملہ کیا تھا؟ وہ جابر تھا. قرآن مجید نے یہ کہا ایک قوم کے اوپر اس نے اسے غلام بنا لیا تھا، نا حق اس کے سیاسی جبر، غلامی، سیاسی غلامی میں مبتلا کر لیا تھا. لیکن اس کی طاقت کتنی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، مدین قریب چلے گئے، اسے پتہ ہی نہیں کدھر گئے. اور آج کے جبر کا اندازہ لگائیں، آپ کسی کھو میں بھی گھس جائیں نا تو وہ ٹریس کر لیے جاتے ہیں کہ آپ جی کدھر ہیں. ٹریکنگ کا نظام ایسا ہے. ابھی 9 مئی والے دیکھیں نا کیسے کھود کے نکال لیتے ہیں. یہ پاکستان میں تو، امریکہ جب نکالتا ہے ایمل کانسی کو تو بلوچستان سے بھی نکال لیتے ہیں. اسامہ کو جو ہے نا اپنا بات سے آ کے تلاش کر لیتے ہیں. تو آپ اس جبر کا اندازہ لگائیں جو آج دنیا میں ہے، جس درجے کی غلامی ہے، جس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، لینے کے بانٹ اور دینے کے بانٹ اور ہیں. یہ ہے وہ امبیلنس کہ جس کے نتیجے میں دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے. امن سے، امن کا لازم امن ہوتا ہے انصاف سے، عدل سے. اور جہاں ظلم ہو، زیادتی ہو، کسی بھی نوعیت کی ہو، سیاسی جبر کی صورت میں ہو، معاشی استحصال کی صورت میں ہو، سماجی مساوات کو اونچا نیچا کرنے کے نتیجے میں ہو، یہ فساد کو جنم دیتی ہے. قرآن مجید یہ سمجھا رہا ہے ہمیں. یہ جو دنیا میں فساد پھیلتا ہے، یہ جو میں نے کہا نا اللہ بیچتا ہے تو اللہ کا اذن ہے، نتیجہ اس بے اعتدالی کا ہے جو انسانوں نے خود کی ہوتی ہے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی غلطیوں کے نتیجے میں یہ سارا فساد برپا ہوتا ہے. اور وہ اپنی غلطی یہ ہے کہ ظلم کا ضابطہ، ظلم کا نظام، ظلم کا قانون، ظلم کے اصول، ظلم کے طریقے، ظلم کے ہتھ کنڈے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں بدامنی پیدا ہوتی ہے. قرآن مجید کا سارا جو ہے نا ایمفیسس اس کے اوپر ہے کہ ظلم ہوگا تو امن نہیں ہوگا. آپ کی بے شک خواہش ہو امن کی، امن نہیں ہوگا. ظلم کے نتیجے میں فساد پیدا ہوگا. چنانچہ قرآن مجید نے یہ بات دو ٹوک کہی کہ جتنی قومیں بھی ہلاک ہوئی ہیں یہ اس ظلم اور فساد کی وجہ سے ہوئی ہیں، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. ایک ہی جگہ پہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور سورۃ الفجر میں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عاد کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. ارم ذات العماد، جو بڑے اونچے اونچے ستونوں والے تھے. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جن جیسے شہروں میں کوئی مثال نہیں تھی، وہ اپنی مثال آپ ہی تھے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو پہاڑوں کو تراش کر کے ان کے اندر گھر بناتے تھے، چٹانوں کے اندر اپنے لیے محلات اور رہنے کی جگہ، سکونت کی جگہ بناتے تھے. سکون اور امن وہ ڈھونڈنے کے لیے وہ پہاڑوں کے اندر گھر تراش کے بناتے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو بہت طاقتور تھا، فوج والا، بڑی فوج والا، اس وقت کے اعتبار سے واقعی نمبر 1 فوج اسی کی تھی. ذِی الْأَوْتَادِ، کیا جرم تھا ان کا؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں کے اندر طغیانی کی تھی. طغا کیا ہوتا ہے؟ یہ راوی جو ہے اپنی حدود کے اندر بہ رہا ہے
تو وہ بھی امن سے ہیں, شہری بھی امن سے ہیں. اور کبھی بپھر گیا اور اپنی حدود سے تجاوز کر گیا تو طغیانی پہ آ گیا تو وہ اس کا پانی گھروں میں بھی گھس گیا, میرا سامان بھی خراب, آپ کا سامان بھی خراب, اس کا پانی بھی کوئی ادھر جو ہے وہ جو سوکھ رہا ہے تو کوئی ادھر سوکھ رہا ہے, ہر طرف فساد پیدا کیا راوی نے. کیوں؟ اپنی حدود سے باہر نکل آیا. اسی طرح جب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حدود سے ابل پڑے, حدود سے باہر آ گئے, اللہ نے جو ان کے لیے حدود مقرر کی تھیں عدل والی, انصاف والی, ان سے یہ باغی ہو گئے. نتیجے میں فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ, شہروں کو انہوں نے فساد سے بھر دیا, بگاڑ پیدا ہو گیا, اونچ نیچ آ گئی. یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ساری فساد کی صورتیں, معاشی فساد, سیاسی فساد, سماجی فساد. جب یہ پیدا ہو گیا تو فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ, تو تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا مارا. اس کا ظلم نہیں تھا, یہ عذاب بھی بہت انہوں نے فساد پیدا کر دیا تھا. اب اللہ نے بیلنس تو رکھنا تھا, جب وہ حد سے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو ختم کر دیا. ان ربک لبالمرصاد, بے شک تیرا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے, یعنی نگرانی کر رہا ہے, چوکنا بیٹھا ہے. وہ امبیلنس جب ایک حد سے تجاوز کرے گا وہ مداخلت کرے گا, اور اس کی پھر مداخلت اس طرح ہوگی, پھر گیہوں کے ساتھ گن بھی پیسے گا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, ڈرو اس فتنے سے کہ جس کی لپیٹ میں صرف ظالم ہی نہیں آئیں گے, خاص طور پر ساتھ جو ہے نا جو اپنی جگہ پہ چپ کر کے شریف لوگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی اس کی لپیٹے میں آ جائیں گے. اسی چیز کو سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے, لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, تو زمین میں فساد پھیل جائے. اب دیکھیے, جب انسانوں کے ذریعے سے نہ دفع کیا جا سکتا ہو تو اللہ خود دفع کر دیتا ہے. جن قوموں کا میں نے ذکر کیا ان کو کس نے دفع کیا؟ اللہ نے دفع کیا. یہاں جس جگہ پہ یہ آیت آئی ہے وہاں کے معاملہ کیا تھا؟ ایک طرف جالوت تھا اور دوسری طرف تالوت. تالوت نیکی کا سمبل اور جالوت وہ ہے جو ظلم کی علامت. ان دونوں کی مٹبھیڑ ہوئی, وَقَتَلَ داود و جالوت, وہاں داود علیہ السلام آ گئے, انہوں نے آ کے جالوت کو قتل کر دیا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کر دی جو حق پرست تھے, جو انصاف پسند تھے, اور ظالموں کو اللہ نے مٹا دیا. اور اللہ کہتا ہے میں ظالموں کو اسی طرح بعض کے انصاف پسندوں کے ہاتھوں ظلم کرنے والوں کو مٹا دیتا ہوں. اگر میں ایسا نہ کروں تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا. تو اللہ فساد نہیں چاہتا, اللہ امن چاہتا ہے. وہی امن جو ہم چاہتے ہیں وہی اللہ بھی چاہتا ہے. لیکن یہ امن ظلم میں کیوں بدلتا ہے؟ یہ ہماری خواہشات اسے ظلم میں تبدیل کرتی ہیں, ہمارے مفادات اسے ظلم میں تبدیل کرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں یہ پانی سارا میرا ہو جائے, پانی یہی ہے, آپ کی بھی ضرورت ہے, تو آپ کیسے چاہیں گے کہ یہ میں سارا پی لوں اور آپ بالکل پیاسے رہ جائیں؟ میری خواہش یہ ہرس کی ہے کہ یہ سارا میرا ہو جائے, ارج ٹو پوزیس. اور آپ کے جو ہے نا ارج یہ ہے کہ یہ آپ مجھ سے چھین لیں. سارے حیوانوں کے اندر جھگڑے اسی بات پہ ہوتے ہیں نا, کتا روٹی پہ کیوں لڑتا ہے؟ چھینا چھپٹی. انسانوں کے اندر بھی یہ جو زیادہ سے زیادہ چھیننے کی خواہش ہے یہ فساد پیدا کرتی ہے. اب کہنے کو امن پسند ہوتے ہیں لیکن خواہش کیا مچلا رہی ہوتی؟ پوری دنیا پر قبضہ ہمارا ہونا چاہیے. امریکہ دنیا میں امن چاہتا ہے لیکن بحری بیڑے اس کے بحیرہ عرب میں پھرتے رہیں گے. بھئی یہاں کیا کر لینے آئے ہیں؟ نہیں, تیل تو سارا میرا ہونا چاہیے. تو روس نہیں چاہے گا کہ تیل میرا ہونا چاہیے. سارا امریکہ لے گیا تو روس کیا کرے گا؟ سارا امریکہ لے گیا تو چین کیا کرے گا؟ اور اگر امریکہ چھوڑ دے تو کیا چین چھوڑ دے گا؟ وہ چین چاہے گا سارا میں لے جاؤں. تو اب آپ کو سمجھ آئیے ہمارا لالچ ہے کہ دوسرے کو محروم کر کے سارا میں سموچا ڈکار لوں. اس بات پہ جھگڑا چھڑ جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. جیسے بچے کھلونے پہ لڑتے ہیں ایسے بڑے جو ہے مفادات کے لیے لڑتے ہیں, اور دنیا کا امن جو ہے وہ طے و بالا ہو جاتا ہے. پیچھے وہی کوئی نہ کوئی ارج ہوتی ہے, مفادات ہوتے ہیں, اپنی غرض ہوتی ہے, اپنی خواہشات ہوتی ہیں جو فساد کو پیدا کرتی ہیں. فساد کی بنیاد یہ بنتی ہے. اب آتے ہیں اس طرف کہ اس میں اسلام ہمارے سامنے کیا حل پیش کرتا ہے. اس حل کو ہم دو اعتبارات سے سمجھیں گے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دو کس کا تصور کریں آپ؟ مزدور اور سرمایہ دار کا تصور کر لیں.
ان کے اندر بھی ایک امبیلنس ہوتا ہے نا. سرمایہ دار چاہتا ہے یار مزدور مجھے اچھی مزدوری کر کے دے, بدلے میں مجھے اسے کچھ زیادہ نہ دینا پڑے, بس تھوڑے پہ اس کا دیہڑی 1200-1400 روپیہ دیہڑی لے جائے دفعہ ہو, تو مجھے زیادہ سے زیادہ ارننگ ہونی چاہیے. مزدور کیا چاہتے ہیں کہ بھئی میری ارننگ زیادہ ہونی چاہیے, سرمایہ دار کے پاس تو پہلے ہی بہت سرمایہ ہے, اس کا نفع گھٹ بھی گیا تو کیا فرق پڑے گا. ان میں سے جس کے پاس بھی اختیار ہوگا نا, دوسرے کا حق ضرور ضرور مارے گا. حکومت کو دیکھیں اور عوام کو دیکھیں, حکومت کیا چاہے گی؟ یہ تو ہمیں تجربے میں ہے نا, حکومت تو یہ چاہتی ہے ہمارے جو بھی عیاشیاں ہیں وہ کبھی بھی ختم نہ ہوں, گاڑیاں نئی سے نئی آتی رہیں, ٹائر بھی کروڑوں کے ڈلیں, لگژریز ہوں ہمارے پاس, یہ تو ہمارا حق ہے. عوام یہ ٹیکس دیں, ان کی روٹی کے اوپر بھی ٹیکس ہونا چاہیے, ان کی بجلی کے اوپر بھی ٹیکس ہونا چاہیے, یہ زیادہ سے زیادہ انہیں نچوڑو, خود عیاشی کرو, اور جو بولے اسے غائب کر دو. اور وہ طاقت لاٹھی ہے تو بھینس ان کی ہے. قانون کون بنائے گا؟ وہ بنائیں گے. سوچے گا کون غریب کے بارے میں؟ وہ سوچیں گے. غریب نہیں سوچ سکتا, غریب سوچ کے بولے گا تو غائب, تو کون بیلنس قائم کرے گا؟ غریب کے ہتھے چڑھ جائیں, مطلب وہ اختیار جو ان کے پاس ہے وہ غریب کے پاس آ جائے تو ہر طرف آگ لگا دے گا. فرانس میں انقلاب آیا تھا نا, تو وہ دیکھتے تھے جس کے ہاتھ پہ چھالا نہیں ہے نا, وہ کہتے تھے اس کا مطلب تو عیاشی کرتا رہے ہیں, چل ادھر آ, گردن تن سے جدا. یہ گردن تن سے جدا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا دنیا میں, یہ بہت دفعہ ہوا ہے گردن تن سے جدا, اور اس کے پیچھے یہی اونچ نیچ کے تصورات تھے. یہ جنگوں میں اتنے نہیں مرے ہیں جو ان انقلابات میں مرے ہیں, 2 کروڑ کے لگ بھگ لوگ انقلاب فرانس میں کام آ گئے. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ اگر لوگوں کو اختیار دے دیں کس چیز کا کہ جی انصاف ہو, عدل ہو, تو لوگ اس کے بارے میں آپس میں کبھی بھی کسی ایک بات پر اتفاق نہیں کر سکیں گے اپنے ان مفادات کی وجہ سے, کیونکہ وہ اپنے مفادات سے بلند ہو کر سوچ ہی نہیں سکتے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, چلیں یہ تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی, اس سے سب کو پالا پڑتا ہے. ساس کے پاس اختیار ہو تو, اور بہو کے پاس اختیار ہو تو, مجھے کوئی زیادہ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا, آپ سمجھ گئے نا. تو یہ تو کوئی تھرڈ پارٹی ہوگی جو دونوں کے درمیان توازن قائم کرے گا, وہ خود اپنے درمیان توازن نہیں قائم کر سکتے. میں یہاں پہ جو بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ عدل کو تلاش کر سکیں, ڈھونڈ سکیں, اسے حاصل کر سکیں. ان کے خالق ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کیسے ہوگا, مرد اور عورت کے درمیان عدل کیسے ہوگا, ساس اور بہو کے درمیان عدل کیسے ہوگا, سرمایہ اور محنت کے درمیان عدل کیسے ہوگا, اور ریاست اور فرد کے درمیان عدل کیسے ہوگا. یہ میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ یہ نہ سمجھیے اسلام کو بہت پرانے زمانے کی چیز تھی, اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ریاست اور فرد کے درمیان عدل کیسے ہوگا. یہ صرف اللہ تعالیٰ طے کر سکتے ہیں. اب میں اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہی ہے. میں ذرا آپ کو اللہ کا یہ تعارف کراتا ہوں. مجھے یقین ہے کسی نے اس سے پہلے اللہ کا یہ تعارف آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سراپا عدل ہے. آپ جائیں, آج ہی جائیں, اللہ کے اسماء و صفات اٹھائیں. قرآن مجید کے شروع میں یا آخر میں, بعض مصحف کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں, وہ 99 اسماء و صفات لکھے ہوتے ہیں. اس میں علیم ہوگا, حکیم ہوگا, خبیر ہوگا, سمیع ہوگا, یہ سب صفات ہیں, کسی سے مشتق ہیں, یعنی ان کا کوئی مصدر ہے جن سے یہ نکلی ہوئی ہے. جب بات آئی عدل کی, اللہ نے یہ نہیں کہا عادل, نہیں کہا عدیل, نہیں کہا, العدل کہا. العدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے دیکھیں نا, علیم علم والا, عالم علم والا, اور علم کا کیا مطلب ہوا؟ سراپا علم. ہم آپ کو کہیں نا وہ علم ہے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں تو علم وہ ہے, باقی تو اس علم سے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں اس لیے میں عالم ہوں, وہ تھوڑا بہت جانتا ہے اس لیے وہ علیم ہے. اصل علم تو وہ ہے. اسے آپ نے عالم نہیں کہا, اسے آپ نے علیم نہیں کہا, علم کہا. اب اس پر قیاس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا تعارف کراتا ہے تو غفور کہتا ہے, رحیم کہتا ہے, رحمان کہتا ہے. یہ ساری صفات رحم سے,
لیکن جب عدل کی باری آتی ہے تو عادل یا عدل نہیں کہتا، العدل کہتا ہے، سراپا عدل ہے۔ نمبر 2، سراپا قسط ہے۔ قسط کا مطلب ہوتا ہے انصاف، قاف سین طا، انصاف۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف آیا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا مطلب حاکم، کوئی الہ، کس کی حکومت اس کے سوا نہیں ہے، لا الہ الا ہو۔ والملائکۃ، فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْأَمْرِ وَأُولُو الْعِلْمِ، تمام علم والے یہ گواہی دیتے ہیں، سمجھدار لوگ یہ گواہی دیتے ہیں۔ اور اس کی صفت کیا ہے؟ قائمًا بالقسط، قائم ہے انصاف کے ساتھ، یا انصاف کا قائم کرنے والا ہے، عدل کو قائم کرنے والا ہے، یہ اللہ کا وصف ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو ہمارا رب ہے، جو انصاف پسند ہے، العدل ہے، القسط ہے، انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، اس نے انسانوں کے ساتھ جو انٹریکٹ کیا ہے وہ براہ راست نہیں کیا۔ اپنا پیغام جب انسانوں کو انصاف والا پیغام دیا تو براہ راست نہیں دیا، اس کے لیے اس نے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، انسانوں میں سے کچھ خاص لوگوں کو چنا، اپنا پیغام فرشتہ رسول کو دیا کہ یہ لے کے انسانوں میں سے چنیدہ بندے کے پاس میرا یہ میسج لے کے چلے جاؤ۔ اب یہاں پہ کیا چیزیں جمع ہو گئی؟ ایک فرشتہ آ گیا، نئی چیز، یہ ہمیں کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ وہی سے پتہ چلے گا کہ فرشتہ ہے۔ دوسرا، اللہ کا پیغام جو اللہ نے فرشتے کو دیا۔ تیسرا، انسانوں میں سے رسول جس کو وہ پیغام لا کے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں ایمان بالرسالت۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اس کا ذکر کیا کہ جتنے بھی رسول بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے رسول بھیجے، بالبینات، معجزے دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی وہ پیغام جو اللہ نے پیغام دیا وہ کتاب ان رسولوں کے پاس تھی۔ اب یہاں پہ ایک نئی چیز کا ذکر ہے، والمیزان، اور میزان اتاری۔ میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو کو۔ میزان جو وزن کرنے والا آلہ ہے، برابر تولنے والی شے اتاری۔ ذرا یہ سوچئے، یہاں میزان جس شے کو کہا گیا اس سے مراد کیا ہے؟ ایک میزان جس سے ہم واقف ہیں، جیسے ترازو ہے، اس میں ہم تولتے ہیں، سبزی تولتے ہیں، دالیں تولتے ہیں، آلو پیاز تولتے ہیں، یہ میزان ہے۔ تو کیا یہ رسول یہ والی میزان لے کے آئے؟ نہیں۔ رسول کون سی میزان لے کے آئے؟ یہ والی میزان لے کے آئے جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ انسانوں کے درمیان بیلنس کیسے ہوگا، ان کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے گا، یہ میزان رسول لے کے آئے ہیں۔ کیوں؟ وہ میزان کو پسند کرتا ہے، وہ عدل کو پسند کرتا ہے، وہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اس انصاف پر، اب یہاں پہ وہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، میں نے کہا تھا انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ توازن قائم کر سکے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو کہ ہم اپنا خالق مانتے ہیں، وہ ہے جو سراپا عدل ہے، اس نے اس عدل پر مبنی توازن قائم کرنے والی میزان رسولوں کو عطا کی ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ قائم بالقسط کون؟ اللہ۔ لوگوں کے بارے میں کیا چاہتا ہے؟ کس پر قائم ہو جائیں؟ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اس کے لیے اس نے رسول بھیجے، انہیں کتابیں دیں اور میزان دی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں۔ تو اب اگر کوئی بھی انسان دنیا میں انصاف کا متلاشی ہوگا تو ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اسے کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ مولوی صاحب سے ملے گا، بالکل میں نہیں کہتا، میری بات کا یہ مطلب ہرگز نہ لیجئے۔ نہ اس وقت جو اسلام کا ورژن ہم پیش کر رہے ہیں اس میں یہ انصاف ہے، نہیں ہے۔ نہ ہم نے دنیا پہ جو 1000 سال حکومت کی ہے اس میں یہ انصاف تھا، نہیں تھا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور اس کے بعد جو 30 سالہ دور ہے، اس دور میں تو اس انصاف کا کامن نمونہ آپ کو ملے گا، اس کے بعد یہ انصاف نہیں تھا۔ پھر تو وہ خاندانوں کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، ایک قوم دوسری پہ غالب، ایک خاندان دوسرے کا حق مارنے والا، پھر وہ کام شروع ہو گیا۔ ملکن عاضن حدیث میں اس کے لیے آیا، کاٹ کھانے والی بادشاہی تھی مسلمانوں کی۔ 1000 سالہ اقتدار ضرور ہے، 1000 سالہ انصاف کا دور نہیں ہے۔
लेकिन कुरान अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा था कि लोगों के दरमियान इंसाफ हो, लियकुम अन्नासु बिल किस्त, ताकि लोग इंसाफ पर खड़े हो जाएं। नबूवत जब खत्म हो गई, अब किसी नबी ने नहीं आना, ये भी हमारा अकीदा है। उसकी जगह किसने ली? वो जो जगह खाली हुई वो खाना किसने पुर किया? उसके लिए अल्लाह ने उम्मत खड़ी की। कुरान मजीद में आता है ना, कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन, हमने इसी तरह तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर गवाह बने। तो वो पैगाम जो फरिश्ता लेके आया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कौलन अमलन अपनी उम्मत तक पहुंचा दिया। अब बाकी दुनिया तक पहुंचाने का काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के जिम्मे लगा दिया। इस उम्मत का मकसद क्या है? कुरान ने क्या बयान किया? सूरह निसा और सूरह माइदा, दो सूरतों में इसका जिक्र आया है। और इसको मैं समझाने से पहले फिर एक नुक्ता आपके सामने रखूं कि ये जो अदल है और इंसाफ है, इसकी राह में रुकावट जो चीज़ बनती है, या तो मोहब्बत बनती है या नफरत बनती है। फिर अगर हम घर की तरफ चलें तो उसी मिसाल को ले लें, सास बहू वाली। वहाँ तवाज़ुन अगर कोई कायम कर सकता है तो मर्द कायम कर सकता था, लेकिन अगर उसकी मोहब्बत एक तरफ हो, माँ की तरफ ज़्यादा हो, तो बीवी के साथ ज़्यादती होगी या नहीं होगी? और बीवी की तरफ ज़्यादा हो तो माँ के साथ ज़्यादती होगी। इसी तरह एक के साथ अगर उसकी नफरत हो तो भी ज़्यादती होगी। तो ये मोहब्बत या नफरत है जो अदल के मुकाबिल आके जुल्म की तरफ किसी को लेके जाएगी। तो कुरान मजीद में सूरह निसा में मुसलमानों को ये बात कही कि किसी की मोहब्बत में बहकर अदल का दामन हाथ से ना छोड़ना। फरमाया कूनू कव्वामीन बिल किस्त। देखिए वही किस्त फिर आ गई है। अल्लाह ताला कौन? कायमन बिल किस्त। रसूल क्यों भेजे? यकूमन नासु बिल किस्त। ये उम्मत क्यों खड़ी की? कूनू कव्वामीन बिल किस्त, तुम इंसाफ के कायम करने वाले बन के खड़े हो जाओ। वल्लाहु अला अनफुसिकुम, खा वो इंसाफ की गवाही अपने ही खिलाफ देनी पड़े, अविल वालिदैन या माँ बाप के खिलाफ देनी पड़े, वल अकरबीन या रिश्तेदारों के खिलाफ देनी पड़े। हक की बात खा रिश्तेदार पर पड़ती हो, माँ बाप पर पड़ती हो, अपने पर पड़ती हो, अल्लाह की खातिर खड़े हो ना तुमने। कूनू कव्वामीना बिल किस्त शुहदा लिल्लाह, अल्लाह के गवाह हो। अल्लाह चूंकि खुद कायम बिल किस्त है तो अल्लाह की गवाही का हक यह है कि तुम भी कायम बिल किस्त रहो, और उसका नुकसान खा तुम्हें खुद उठाना पड़े, तुम्हारे माँ बाप को उठाना पड़े, तुम्हारे रिश्तेदारों को उठाना पड़े। बल्कि एक बात और भी कही, इन यकुन गनियन औ फकीरा, खा वो गनी हो, गनी पैसे वाला हो तो आदमी कहते हैं यार इसे नाराज ना करूं, फकीर मोहताज हो तो भी बंदा कहता है यार पहले ही सत्यानाश है, मजीद सत्यानाश हो जाएगा। खा गनी हो खा फकीर हो, तुमने इंसाफ पसंद बनकर रहना है। वल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह ताला इससे ज्यादा हकदार है कि तुम उसका ख्याल करो। वो इंसाफ पसंद है, तुमसे भी इंसाफ चाहता है। और सूरह माइदा में इसके बरक्स कहा, वहां भी यही बात आई, कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल किस्त, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, इंसाफ के कायम करने वाले बन के खड़े हो जाओ। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्लाह तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें आमादा ना कर दे कि तुम अदल का दामन हाथ से छोड़ दो। एदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल से काम लो, ये तकवा से ज्यादा करीब है। असल तकवा ये है कि तुम इंसाफ पसंद बनो। अब यहां तक तो बात हमारी समझ में आ गई। अल्लाह खुद इंसाफ पसंद, उसने रसूल उस इंसाफ को कायम करने के लिए भेजे, और आगे ये जो उम्मत अल्लाह ने खड़ी की ये भी इंसाफ के लिए खड़ी की। लेकिन आज दुनिया में जुल्म की सबसे बड़ी मिसाल अगर कहीं मिलेगी तो वो गैर मुस्लिमों में नहीं मिलेगी, मुसलमानों में मिलेगी। और अदल का जो कुछ भी माड़ा मोटा तस्वुर मिलेगा तो वो गैर मुस्लिमों में मिलेगा। हमने अमन से बात शुरू की थी और जुल्म के खिलाफ बात की है। अब जो गज़ा में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ ज़्यादा चीखो पुकार मुसलमान कर रहे हैं या गैर मुस्लिम कर रहे हैं? कोई इंसानियत का मज़ाहिरा अगर कहीं से हो रहा है तो मुसलमानों की निस्बत गैर मुस्लिमों से ज़्यादा हो रहा है। ये भी तो इंसाफ की बात है ना, हमें कहनी चाहिए अगर कुछ थोड़ा बहुत इंसाफ की हम सोच रखते हैं तो। अगली बात सोचिए,
जिस माशी इंसाफ, समाजी इंसाफ, सियासी इंसाफ की बात इस्लाम करता है, उसकी अगर कोई झलक है तो वो मुसलमानों के यहाँ ज्यादा नजर आएगी या गैर मुस्लिमों के यहाँ ज्यादा नजर आएगी? ये भी तो मान लीजिए कि ऐसा ही है, उधर फिर ज्यादा नजर आती है। लिहाजा कोई भी सोचने समझने वाला मुसलमान होता है तो वो ये समझता है यार इस सोसाइटी से वो सोसाइटी बेहतर है। हमारे तासुबात अपनी जगह पे, हमारी नफरतें अपनी जगह पे, लेकिन ये अमर वाक़या है। अगर हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते तो हम इंसाफ पसंद नहीं है। उन्होंने ये इंसाफ कहां से हासिल किया? अब ये एक नया सवाल है। अभी तक तो हम यहां पहुंचे कि असल इंसाफ की किताब कुरान मजीद है, अमलन हमें इंसाफ नजर उनमें आता है जो कुरान के नजदीक ही नहीं है। तो फिर कहां से हासिल किया? तो पहली बात यह है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी फितरत पे बनाया है। कुरान मजीद ये कहता है फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, इंसान की फितरत वो है कि जिस पर, अल्लाह की फितरत वो है कि जिस पर उसने इंसानों को बनाया। यानी अगर अल्लाह इंसाफ पसंद है तो हर इंसान के दिल में इंसाफ की तड़प और ख्वाहिश लाजमी हो। ये उसकी फितरत का तकाजा है। हम कर सके ना कर सके एक अलग बात है, लेकिन इंसाफ पसंद जरूर होंगे। हम चाहेंगे कि इंसाफ हो। जहां जुल्म हो रहा होगा या हम समझेंगे जुल्म हो रहा है, उससे हमें हमदर्दी पैदा हो जाएगी, खुद बखुद होगी। अगर फितरत कुछ थोड़ी बहुत भी है, हमदर्दी जरूर, मजलूम के साथ दिल धड़केगा। हमदर्दी, जिसका दर्द आप महसूस करेंगे उससे हमदर्दी महसूस करेंगे। ये इंसानी सरिश्ते, ये फितरत है। और दूसरी बात ये कि जरा थोड़ा तारीख के तनाजुर में अब हमें देखना पड़ेगा। मैंने अर्ज किया था कि जरा हम अपने दौर अव्वल को देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का दौर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में आके जो तब्दीलियां की, आज हम सोच नहीं सकते। आप ये ज़हन में रखें कि उस दौर में ख़वातीन की हैसियत क्या थी। नंबर एक, बचपन में ही बिल्कुल कत्ल कर देते थे। कोई पूछ गछ नहीं थी कि ये कोई गलत काम है। वो समझते थे ठीक है ये हमारी गैरत का तकाजा है, और कोई नकीर नहीं होती थी, कोई बुरा नहीं समझा जाता था। अगली बात, एक आदमी 10-10 क्या 20-20 बल्कि 100, किसी आदमी के सरदार होने की अलामत यह थी कि उसने शादियां कितनी की हुई हैं। अब आप सोचें कि एक आदमी ने 20 साल की उम्र में पहली शादी कर ली और 60 साल की उम्र में जाके आखिरी शादी अगर की और 65 साल में मर गया है, तो जो 20 साल की शादी जो उसकी हुई थी उस वक्त उसका जो बेटा है उस शादी से ये जो उसने 60 साल की उम्र में आके शादी की है, ये उम्र में उससे छोटी होगी जो उसकी मां की जगह पे। तो फिर क्या करते थे? मां से शादी कर लेते थे। यानी ऐसा भी था, इसे नकाए मक्त कहते थे, अपनी ही बाप की बीवी से, जो उनकी मां सगी मां नहीं होती थी लेकिन हकीकत में तो मुहर्रमात में शामिल थी, उससे निकाह कर लेते थे। एक और काम करते थे, जितनी माएँ हैं उनको भी विरासत का माल समझ के घर डाल लेते थे और फिर पैसे लेके भेजते थे। ये सारी चीजें आके किसने खत्म की? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस दौर में खत्म की और कितना मुश्किल काम था ये। कोई रिवाज खत्म करना कोई आसान काम है, और जिस रिवाज के साथ मफाद जुड़ा हुआ हो। तो जो सबसे मजलूम वहां पे इकाई थी उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमन और अदल से हमकिनार किया। आप सोच नहीं सकते कि उस माशरे में औरत के लिए मिल्कियत का तस्वुर और वरासत का तस्वुर लेके आना कि बाप के विरसे में, तरके में औरत का भी हक होगा, कितनी मुश्किल बात थी, लेकिन आपने किया। समाजी सतह पे जो ऊंच नीच के सारे तस्वुरात थे, आप जरा इसको सोचें कि बहुत से कुरैश सरदार हुजूर से बात इसलिए नहीं करते थे कि आपके पास हमारे गुलाम बैठे हुए हैं, हम उनके बराबर नहीं बैठ सकते, ये हमारी तौहीन है कि हम उनके बराबर बैठे, बल्कि वो उस महफिल में बैठे हूं तो हमारा बैठना तौहीन है। आप बेशक हमें ऊंची जगह पे बैठाएं। इतना फर्क था, इम्तियाजात थे, सबको बराबर कर देना कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत जो है, हजरत बिलाल जो गुलाम थे उनको कहें कि हमारे आका, ये तारीख इंसानी में उससे पहले इसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। और ये गैर भी मानते हैं कि तारीख इंसानी में इसकी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। माशी अदल व मसावात जो उस दौर में जितना मुमकिन था वो सारा, ये विरासत के कानून आ गए और सूद की हुर्मत आ गई, ये सब माशी अदल के लिए था। और सियासी इंसाफ का मामला आपके सामने मैं ये रख दूं। एक मिसाल चलें ये पेश कर देता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इत्ला मिली कि जो इराक़ के गवर्नर हैं
انہوں نے باڑ لگا لی ہے، اپنے جو گھر ہے نا، گھر کے باہر باڑ لگا کے ایک دروازہ بنایا ہے، ادھر ایک دربان کھڑا کر دیا ہے، اب اجازت لے کے بندہ ان سے ملنے آتا ہے۔ آپ کو جو ہی اطلاع ملی آپ نے قاصد بھیجا، خط لکھا اور قاصد کو یہ بات کہی کہ پہلے جا کے اس باڑ کو آگ لگانا، لکڑی کی باڑ تھی، پہلے اسے آگ لگانا پھر اسے میرا یہ خط دینا۔ انہوں نے جا کے وہی کام کیا، اور جو خط میں لکھا تھا وہ پتہ کیا لکھا تھا؟ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے سمجھ لیا ہے؟ تم گورنر ہو، پبلک آفس ہولڈ کیا ہوا ہے، لوگ اگر فریلی تمہیں اپروچ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے تم نے انہیں غلام سمجھا ہوا ہے۔ یہاں تو انسان بھی نہیں، ابھی تک بھی نہیں پہنچا ہے، جو جھلکی اس دور میں حضرت عمر نے دکھا دی تھی۔ اور ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور اس وقت ہو سکتا تھا، آپ سوچئے، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ گشت پہ تھے حضرت عمر، رات کو کہیں بچے کسی کی رونے کی آواز آئی، پریشان ہوئے بچہ کیوں رو رہے ہیں، تحقیق کی، معلوم ہوا کہ ماں دودھ چھڑائی رہی ہے، دودھ نہیں پلا رہی ماں۔ کیوں نہیں پلا رہی؟ ماں یہ چاہتی ہے، غریب ہے، وہ چاہتی ہے کہ بچے کا دودھ چھڑاؤں تاکہ اس کا وظیفہ لگ جائے۔ اصل میں وظیفہ یعنی حکومت کی امداد شروع ہو جائے، وہ تب لگے گا جب بچہ دودھ چھوڑے گا، کیونکہ ابھی تو قدرتی انتظام ہے تو اس کا وظیفہ نہیں ملے گا، تو دودھ چھڑا رہی ہے۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بچہ اگر خدا نخواستہ مس ہینڈل ہو تو وہ بچہ لے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے اگلے دن نیا آرڈیننس جاری کیا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ شروع کرنا ہے۔ تو یہ جو ریاست ہو ماں جیسی، اس کا تصور دنیا نے پہلی مرتبہ اسی ریاست میں دیکھا ہے جو محمد رسول اللہ نے قائم کی تھی۔ اب آپ کو قائمم بالقسط کا مطلب سمجھ میں آیا؟ میں دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ امت لیقوم الناس بالقسط، اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ دور صرف 30 سال چلا ہے، اس کے بعد خود مسلمانوں نے ظلم کے دور کے آغاز کر دیا، اگرچہ کہ آج بھی مسلمان اس کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ آئیڈیل صورت میں 30 سال چلا ہے۔ لیکن اس کی ظاہر ہے ایک، آپ جیسے دن طلوع ہوتا ہے تو زوال کا آغاز جو ہے نا زور سے ذرا پہلے ہو جاتا ہے، لیکن غروب ہوتے ہوتے 5-6 گھنٹے اور لگا لیتا ہے۔ لہذا جس دور میں اسلام اسپین میں داخل ہوا تو اس دور کی، اس نیک دور کی، اس سعید دور کی کچھ نہ کچھ کرنیں ابھی باقی تھی، شفق ابھی باقی تھی۔ ادھر یورپ میں کیا تھا؟ یورپ کے بارے میں یہ تھا ڈارک ایج میں ہے، اندھیرا دور ہے، ظلم کے ضابطے ہیں، عیسائیت کے تابع۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا مولوی مار دیتے تھے، سائنسدان مار دیتے تھے، یہ منطق والے مار دیتے تھے، فلسفوں والوں کو مار دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ایسا تھا، 1 میں 3 اور 3 میں 1، تو اگر سائنس ترقی کرے گی، اگر فلسفہ آگے بڑھے گا، اگر منطقی سوالات اٹھیں گے تو یہ 1 میں 3 کو کیسے ثابت کریں گے اور 3 میں 1 کو کیسے ثابت کریں گے؟ لہذا انہوں نے پہلے اسے پابندی لگائی، سوچنا، سوال کرنا منع ہے، جس نے سوال کیا، جس نے سوچا، گردن تن سے جدا۔ تو وہ تھے ڈارک ایج میں۔ یہ مسلمان تھے جنہوں نے جا کے وہاں پہ علم کی شمع روشن کی ہے، اسپین جب فتح کیا ہے۔ اور آج جیسے ہمیں جانا پڑتا ہے برطانیہ، امریکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، جرمنی، اس وقت پورے یورپ سے لوگ جو ہے نا وہ آتے تھے غرناطہ اور کرتبہ، اور آ کے علم حاصل کرتے تھے، جو مسلمانوں نے وہاں پہ یونیورسٹیز قائم کی ہوئی تھی۔ یہ روشنی وہاں پہ پھیلنا شروع ہوئی، پھیلتی چلی گئی۔ ادھر ہم بجھ رہے تھے اور ادھر وہاں اللہ تعالیٰ جگا رہا تھا، دین نے مٹنا نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ سائنسی علوم کی طرف توجہ ہوئی، ساتھ یہ کہ یہ عدل اور انصاف کی خواہش پیدا ہوئی، اور 1000 سال کے بعد ہی صحیح لیکن رینائنسنس مومنٹ اٹھی کہ جس نے پھر مذہب کو بھی ٹھکانے لگا دیا، جبر کے ہر نظام کو ٹھکانے لگا دیا، انقلاب فرانس بھی آ گیا، اور ایک نئے صنعتی دور، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کا آغاز ہوا ایک طرف، اور انصاف کی خواہش کے تابع ریاست ہو ماں جیسی، اس خواہش کے ساتھ ایک سوشل موومنٹ جو ہے وہ چل پڑی، جس کا پہلا پڑاؤ ہے فرانس اور دوسرا پڑاؤ ہے انقلاب روس۔ یہ سب عدل کی تلاش میں ہوا ہے، یہ سب جو ہے نا وہ انصاف کی تلاش میں ہوا ہے کہ آدمی پر آدمی فرما روائی کیوں کرے، جس کا منصب ہو بندگی وہ خدائی کیوں کرے، بغاوت۔
वसाइल के ऊपर चंद लोगों का कब्जा क्यों हो, बाकियों को क्यों न मिले, बगावत। तो आप अगर इसे ट्रेस करें तो ये निकलेगा जाके उसी मदीने की रियासत से जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी, इसका मंबा वहां से निकलेगा। उससे पहले तारीख इंसानी में ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये वहीं से मिलेगा। अगला काम क्या हुआ? अगला काम ये हुआ कि यही कौमें जब इन्हें उरूज मिल गया, हाथ में ताकत आ गई, तो ये दुनिया के वसाइल पर कब्जा करने चल पड़ी। अपने लिए अमन, अपने लिए अदल, अपने लिए सच्चाई, अपने लिए रास्तबाजी, अपने लिए अमानतदारी, दूसरों के लिए जुल्म, दूसरों के साथ झूठ, दूसरों के साथ फ्रॉड, दूसरों के हुकूक पर कब्जा करना, गुलाम बनाना, सबसे बढ़कर इन्होंने किया। यही ताकतवर कौमों ने किया। लिहाजा जब वो निकले तो सबसे पहले उनके जबर का जो भी शिकार बने वो मुसलमान बने। ये जो सल्तनत उस्मानिया है, जो अभी तुर्की वगैरह का, अभी तो खैर आपने ड्रामे वगैरह भी देख लिए होंगे सारे, क्या वो अर्तुगरुल वगैरह, तो ये बड़ी ताकतवर सल्तनत थी। इधर से वो बराह रास्त हमला नहीं कर सके। पहले तो 1492 में उन्होंने छीना स्पेन, फिर वहीं से नीचे उतरे समंदरी के रास्ते से, और ये जो अफ्रीका है, राउंड द कैप ऑफ गुड होप, यहाँ से उन्होंने रास्ता तलाश किया। वास्को डी गामा ने इंडिया पहुँच गया। इधर से भी वो कोलंबस भूल के अमेरिका पहुँच गया, यानी जहाँ से उसने लेफ्ट मुड़ना था वो कहीं डबल चक्कर खा गया और चलता रहा अपने हिसाब से इंडिया की तरफ, और जाके निकला अमेरिका से। इधर इंडिया में आके फिर वो जो भी मुगलों पर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना जो है ना वो पंजे गाड़े, और यहाँ पे पहले सराजुद्दौला को शिकस्त हुई, फिर टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई, आखिर में 1857 के बाद सल्तनत बरतानिया का राज हिंदुस्तान पर कायम हो गया। अगली साजिश उन्होंने की अरब में, और तुर्कों के खिलाफ अरबों से बगावत कराई। लॉर्ड कर्जन ने यहाँ से बंदे सारा मैनेज किया इंडिया से, और फिर ये कि इंडियन फोर्सेस गई हैं जिन्होंने जाके ये यरूशलेम का कब्ज़ा लेके अंग्रेज़ों को दिलाया है। इसमें हमारा हिस्सा है, कर्ज है हमारे ऊपर, अब आज़ाद करने में हिस्सा लेके तो कफ़ारा अदा किया जा सकता है, लेकिन यह कि अंग्रेज़ों को दिलाने में हमारा हिस्सा शामिल है। यह निकल गया, तुर्की कमज़ोर हो गया। करते करते 1924 में तुर्की भी खिलाफत की हद तक चाक कर दी। तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा, सादगी अपनों की देख, औरों की यारी भी देख, वो कहानी ख़त्म हो गई। तुर्की बचा तो अतातुर्क ने वो अपनी नेशनलिज्म की बुनियाद पर उसे बचाया। इस्लाम वो ताकत नहीं थी कि जिसके जोर पर वो तुर्की को बचा सकता। हाँ, तुर्क नेशनलिज्म में इतनी ताकत थी कि जिसकी बुनियाद पर उसने तुर्की को बचा लिया। गुलामी आ गई। जब गुलामी आई तो लोग बैठे, उम्मत के गमखार बैठे, अपने अपने तौर पर बैठे, और सोचा कि ये क्या हुआ। हम तो लाडले थे, हम तो अल्लाह वाले थे, हम तो दुनिया में तेरे नाम का डंका बजाते थे। वो अल्लामा इकबाल का शिकवा याद कीजिए। तो ये हमारे साथ क्या हो गया? मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ जो है ना जगहों पे अपनी अपनी सोच परवान चढ़ी है। सब एक नतीजे पे पहुंचे कि ये जिल्लत, ये रुसवाई कुरान को छोड़ने के नतीजे में हुई। अल्लामा इकबाल को देखें तो क्या नतीजा निकाला। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। अच्छा, मुसलमान तो हम आज भी हैं, क्या आज मुसलमान नहीं है? हैं, लेकिन वो वाली मुसलमानी जिसमें अदल था, वो मुसलमानी किधर है? और वो अदल वाली मुसलमानी अगर चाहते हो तो वो फिर अपने असलाफ की जो है ना पैरवी में नहीं मिलेगी, वो तो कुरान से मिलेगी आपको। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। इसी को, बल्कि ये जो तबलीगी जमात है, अगर आप इनका तबलीगी निसाब देखें, उसमें एक चैप्टर है मौजूदा पस्ती का वाहिद इलाज, और उसमें उन्होंने सारी ये जो मुसीबतें इनका जिक्र करके आखिर में जो बात कही है वो ये है कि उम्मत ने जब से अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा छोड़ा है, तब से ये उम्मत जिल्लत और रुसवाई का शिकार है। लिहाजा इस फरीज़े की तरफ हम उम्मत को पुकार रहे हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने अमर बिल मारूफ का मतलब क्या समझा और नही अनिल मुनकर का मतलब क्या समझा। अभी जो मैंने आपके सामने तस्वीर खींची है, इसमें अमर बिल मारूफ का मतलब क्या है? अदल की तरफ बुलाना। और नही अनिल मुनकर का मतलब क्या है? जुल्म से निजात दिलाना। और ये मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा। जब साद बिन अबी वकास ईरान आए और ईरानियों ने पूछा कि भाई आप क्यों आए हो, जंग करने की क्या जरूरत है, चले हम आपको कुछ दे देते हैं,
हदिया फिदिया, वापस चले जाओ। कि नहीं, हम भेजे गए, आए नहीं हैं। इन्ना कद उर्सिलना, क्यों भेजे गए हो? लिनुखरिजन नास मिन ज़ुलुमातिल जाहिलियत इला नूरिल ईमान, ताकि लोगों को जुल्म के अंधेरों से, गुमराही के अंधेरों से निजात देकर उन्हें इस्लाम के नूर में लाएं। व मिन जोरिल मुलूक इला अदलिल इस्लाम, और बादशाहों के जुल्म से निजात देकर इस्लाम के अदल में लेके आए। तो वो अमर बिल मारूफ के लिए आए थे। तो अमर बिल मारूफ क्या हुआ? ईमान की दावत। और नही अनिल मुनकर क्या हुआ? जुल्म का खात्मा। ये जब से ये बात वो भी कहते हैं कि जब से ये काम छोड़ा है तो मुसलमान जलील हुए हैं। लिहाजा हम कौम को दोबारा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तरफ बुलाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। कलमे का हक अदा करने की हम दावत दे रहे हैं। ये तबलीग वालों ने कहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देखें, शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी जो माल्टा में कैद भी रहे, वापस आके तमाम उलमा को जमा करके ये बात कही कि जेल की तन्हाइयों में मैंने गौर किया कि हम इस इंजाम से क्यों दो चार हुए। तो मुझे उसकी दो वजूहात समझ में आई हैं। एक ये कि मुसलमानों का बाहमी तफरका, और दूसरा कुरान से दूरी। और मैं वहां से ये ऐद करके आया हूं कि जो भी जिंदगी बाकी रह गई है उसमें मैं इसी दो चीजों पर काम करूंगा। और ये मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब वहदत उम्मत में ये पूरा वाक़या लिखा है। और उसके बाद अपना जो उसमें इजाफा किया वो ये किया कि जब मैंने गौर किया तो तफरके की वजह भी ये है कि कुरान को छोड़ दिया। तो जब आप कुरान की तरफ आएंगे तो वो आपको जिस इस्लाम से मुतारिफ कराएगा वो अदल, उसमें बुनियादी बात है, की वर्ड उसमें अदल होगा, इंसाफ होगा। अब आए आखिरी बात की तरफ। दुनिया में अमन के लिए जिस अदल की जरूरत है उस अदल की ख्वाहिश तमाम इंसानों के पास है। हर कोई अदल चाहता है, हर कोई इंसाफ चाहता है। उसका कामिल मॉडल किसके पास है? मुसलमानों के पास है। और वो उसे संदूक में छुपा के बैठे हुए हैं। तो सारी इंसानियत के मुजरिम मुसलमान नहीं है। बस जिस चीज की तलाश में इंसानियत मारी मारी फिर रही है वो चीज मेरे पास है और मैं जाहिर नहीं कर रहा, छुपा के बैठा हूं, तो मुझसे बड़ा मुजरिम कौन होगा? और ये जो लोग जा रहे हैं ना कभी जमहूरियत की तरफ और कभी कम्युनिज्म की तरफ, तो क्यों जा रहे हैं? ऐसा होता है ना कि अगर फर्ज करें माँ है, वो निकाब किए हुए है, उसके साथ उसका बच्चा है, वो किसी मॉल में गई, कोई शॉपिंग सेंटर में गई, वहाँ पे कुछ चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ हो गई। इतने में वहाँ से एक और नकाबपोश खातून गुजरी, तो इम्कान होता है बच्चा उसके पीछे चल पड़ेगा, वो अम्मी समझ के चल पड़ेगा उसके पीछे। उसे तो नहीं पता कि मेरी माँ तो उधर रह गई। वो तो दूसरे फ्लोर पे जाके उसे अंदाजा हो गया, वो औरत देखेगी तो उसे पता चलेगा किसी और का बच्चा मेरे पीछे आ गया है। ये इंसान जो दूसरे इधर उधर जा रहे हैं, ये इसलिए जा रहे हैं कि कामिल मॉडल उनके सामने नहीं आया। अगर इस्लाम का हकीकी मॉडल दुनिया के सामने आ जाए, दुनिया उसकी तरफ खुद लपक के आए। उसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। और दुनिया में जो चाहते हैं कि अदल ना आए, इंसाफ ना आए, वो मुसलमानों को इंतहा पसंदी की तरफ रागिब करते हैं, कत्लो गारत करी की तरफ रागिब करते हैं कि ताकि दुनिया मुसलमानों से डर जाए और ये इस्लाम की तरफ सोचे भी ना दुनिया के इनके पास कोई हमारे लिए अच्छा मॉडल है। और मुसलमान बेवकूफ़ी में खुश हो जाते हैं कि जी हमने तो इतने मार दिए, हमने ट्विन टावर गिरा दिए, हमसे लोग डरते हैं, दाढ़ी वालों से लोगों को डर लगता है। ये डर लगना कोई अच्छी अलामत नहीं है, ये तो बहुत बुरी अलामत है। आपके पास दुनिया के दुखों का मदावा है और आप जो है आपने बनना है लोगों के लिए वो जो माँ का दर्द रखने वाला, और आपको जुल्म की पहचान के तौर पर पेश किया जा रहा हो, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है बजाते खुद। ये जो आगे आयत लिखी हुई है, मैंने जो आयत पढ़ी थी उसमें ये आयत भी शामिल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाँ ये सारी बातें की है ना, तो एक बात की पेशनगोई भी की है। पेशनगोई ये है, अल्लाह फरमाता है वलकद कतबना फी ज़बूर, हमने ज़बूर में ये लिख दिया। कुरान से पहले ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ये किताब उतरी, उसमें लिख दिया बाद ज़िक्र, ईमान की बातों के बाद ये बात भी लिख दी थी अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि ज़मीन के वारिस मेरे नेकोकार, अमन पसंद, इंसाफ पसंद, अदल परस्त बंदे बनेंगे। जालिमों से छीनूंगा। क्यों? अल्लाह की सुन्नत है, जुल्म को ख़त्म करता है, फसाद को मिटाता है, जालिमों को नेकोकारों से बदल देता है। वलौला दफुल्लाहि नास बाज़हुम बिबाज़िल लफसदतिल अर्द,
تو بدل کے کن لوگوں کو لے کے آتے ہیں؟ نیک لوگوں کو لے کے آتے ہیں. جالوت کی جگہ کسے لے کے آئے گا؟ طالوت کو لے کے آئے گا، داؤد کو لے کے آئے گا، سلیمان کو لے کے آئے گا. فرعون کی جگہ کسے لائے گا؟ موسیٰ کو لائے گا. ابو جہل اور ابو لہب کی جگہ کسے لائے گا؟ محمد رسول اللہ کو لائے گا. تو ظالموں کو مٹائے گا، امن پسندوں کو لائے گا. یہ اللہ کی سنت ہے. وہی بات یہاں پہ آئی ہے کہ تو یہ زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے. وَإِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا، یہ بہت بڑا اعلان ہے. اگر کسی کو سمجھ آئے یہ بہت بڑا اعلان ہے. لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، اسے سمجھیں گے وہ جو عبادت گزار ہیں، انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیا بات ہے اور یہ کیوں ہوگا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ ساری میری گفتگو کو اگر لب لباب اگر عدل ہے تو یہ عدل دنیا کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے. وہ رحمت کون لے کے آیا؟ محمد رسول اللہ لے کے آئے. اسے چھپا کے کون بیٹھا ہوا؟ مسلمان چھپا کے بیٹھے ہوئے. تو یہ ہمیشہ چھپ کے نہیں رہے گا، یہ ظاہر ہوگا. اور یہ ظاہر ہونے کی صورت کیا بنی کہ جب مسلمان بیٹھے، انہوں نے سوچا کہاں غلطی کی، تو پھر وہ لوگ اٹھے کہ جنہوں نے، اگرچہ کہ وہ تھپڑ کھا کے اٹھے، اگر مغرب یہ تھپڑ رسید نہ کرتا تو ہم ہوش میں نہ آتے. مغرب سے یہ تھپڑ کھا کے ہوش میں آئے ہمارے دانشور، جو سچے دانشور تھے، کہ اصل میں ہم بھی ظلم کے پیچھے چل پڑے، اس لیے ہم آج اس انجام سے دوچار ہو رہے ہیں اور نہیں اٹھ سکتے جب تک کہ ہم واپس عدل کا پیغام لے کے نہ کھڑے ہوں. اس میں پھر بہت سی شخصیتوں کا کنٹریبیوشن ہے. اس میں ابوالکلام آزاد ہیں، علامہ اقبال ہیں، مولانا مودودی ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں. ان سب لوگوں کی محنت ہے جس کے نتیجے میں آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. اگر پیچھے وہ سب نہ ہوتا تو ہم بھی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، پتہ ہی نہ ہوتا. اور آج بھی جن لوگوں نے ان کو نہیں پڑھا ہوا، ان کو آج بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ حقیقت کیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں مغرب کا احسان مند ہونا چاہیے کہ کبڑے کو انہوں نے لات رسید کی تو اس کو اپنی تعلیمات کی یاد آئی، اگرچہ کہ امت کو پوری طرح ابھی بھی یاد نہیں آئی. اب اگلا کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ یقین کہ یہ دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا یہ دین قائم ہونا ہے، یہ انصاف آنا ہے، یہ عدل قائم ہونا ہے. اور جب یہ ہوگا تو رحمت للعالمین کی اصل شان ظاہر ہوگی. یہ بات اس کی پیشن گوئی اقبال نے بھی کی ہے، حدیثوں میں بھی آئی ہے. حدیثوں کا تو وقت نہیں رہا کہ میں آپ کو ساری سنا سکوں، لیکن یہ کہ اقبال کا کلام تو تھوڑا سا سنا سکتا ہوں. فرماتے ہیں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اور نغمہ توحید میں نے بتایا وہ عدل اور انصاف اور قسط پر مبنی ہے. یہ پورے جہان پر غالب ہونا ہے اور یہ ہو کے رہنا ہے اس دنیا کے خاتمے سے پہلے. اب اس میں میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ انصاف قائم وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے اپنے اندر سے دنیا کی محبت نکل چکی ہو. بے شک مسلمان ہوں، اگر دنیا کی محبت دل میں ہے تو انصاف قائم نہیں کر سکتے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام آ جائے، لیکن جب اس اسلام کا مجھے نقصان پہنچتا ہے تو میں کہتا اس حصے کو، اسلام کے اس حصے کو رہنے دو. وجہ کیا ہے؟ خدا خوفی نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، دنیا کا نقصان میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اسلام مجھے چاہیے لیکن اتنا اسلام جس کا مجھے نقصان نہ ہو. جہاں میرے نقصان کا خدشہ ہوگا وہاں مجھے اسلام سے جو ہے منہ پھیرتے زیادہ دیر نہیں لگے گی. یہ سب کا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے آ نہیں سکتا. اس کا حل کیا ہے؟ بہت پاورفل موٹیویٹنگ فورس پیدا ہو جائے کہ خواہ اپنا ہی نقصان ہوتا ہو میں اسلام کو نہ چھوڑوں. اور یہ نہیں پیدا ہو سکتی کہ جب تک میرے اندر آخرت کا خوف نہ ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے. اللہ والا بنے گا تو انصاف قائم کر سکے گا. مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک صحابی گئے، کسی قبیلے کے درمیان کوئی جھگڑا تھا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے. ان قبیلے والوں کو انہوں نے عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ مجھے سوہر سے اور اتنی نفرت نہیں ہے جتنی تم سے نفرت ہے.
جن کے درمیان انصاف کرنے گئے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں اتنی سور سے نفرت نہیں ہے جتنی تم سے نفرت ہے، اس لیے کہ انہوں نے کوئی بہت مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیے ہوئے تھے. لیکن یہ نفرت مانے نہیں ہوگی کہ میں عدل کا دامن چھوڑ دوں. بے شک نفرت ہے تم سے، لیکن میں کروں گا انصاف کو ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا. یہ مادہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک مثال اور آپ کو پتہ ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کہ جب ایک کافر سے کشتی کرتے انہیں گرا لیا، قتل کرنے لگے، تلوار گھونپنے لگے اس کے سینے میں، اس نے کہا تھوک دیا آپ کے منہ پر، غصہ آیا، آپ چھوڑ کے علیحدہ ہو کے کھڑے ہو گئے. وہ ہکا بکا. پوچھا اس نے کہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا مجھے؟ فرمایا پہلے صرف اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، تو نے تھوکا، میرے اندر ری ایکشن آیا، اب اس رضائے خداوندی کے اندر اپنی یہ خواہش شامل ہو گئی، میں نے چھوڑ دیا. عدل قائم کرنے کے لیے یہ جذبہ چاہیے. جب ہمارے اندر یہ نہیں ہوگا ہم کیسے عدل قائم کر سکتے ہیں؟ ہم انصاف کی بات نہیں کر سکتے تو انصاف قائم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم انصاف سے محبت کرنے والے بنیں، اپنے اندر یہ مادہ پیدا کریں، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمیں آخرت کا خوف نہ ہو. اللہ والے بنیں. اللہ والے کیسے بنیں گے؟ وہ بھی قرآن کے ساتھ نہیں بن سکے. مولوی صاحب نہیں بنا سکتے کسی کو اللہ کا پیغام ہے جو ہمیں اللہ والا بنا سکتا ہے. اس کے ساتھ جڑیں، اللہ کی کتاب کا ترجمہ پڑھیں، سیکھیں، تفسیر پڑھیں، سنیں. وہ آپ کے اندر خود بخود ایک شوق پیدا کرے گا اللہ والا بننے کا، اللہ سے لو لگانے کا، اللہ سے تعلق جوڑنے کا. وہ رسی ہے نا اللہ اور بندے کے درمیان، وہ رسی اپنا کام کرے گی، کنیکشن قائم کر دے گی اللہ کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ حق پرستی پیدا ہوگی، حق کی خواہش پیدا ہوگی، انصاف پسندی پیدا ہوگی. پھر مل جل کر ایک جماعت بنے، بنیان مرصوص بنے، تاکہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا. اب سوچیں یہ پاکستان ہم نے کیوں بنایا تھا، یا جو بانیان پاکستان تھے ان کا کہنا کیا تھا؟ علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہندوستان کے شمال مشرق میں شمال مغرب میں مسلمانوں کا ایک آزاد خطہ وجود میں آ گیا، ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب دور میں، بلکہ ان کے الفاظ عرب امپیریلزم کے دور میں، جو اسلام کے چہرے پر داغ لگ گئے اور دبے پڑ گئے، وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکیں گے. اور قائد اعظم کیا کہتے تھے؟ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت، اخوت و مساوات کی جھلک دکھا دیں. نمازیں پڑھنے کا ہمارا طریقہ دنیا کو ویسے بھی معلوم ہے. ہم تو کعبے میں بھی 4 طریقوں سے نماز پڑھا کرتے تھے، دنیا کو پتہ ہے کیسے نماز پڑھتے ہیں. روزے رکھنے کا دنیا کو پتہ ہے. اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا دنیا کو نہیں پتہ. ہم اس لیے پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ وہ ٹیم نہیں تھی، اللہ والی ٹیم، جس کے بغیر پھر لوگوں نے جائیدادیں بنائیں، کارخانے لگائے، ہر ارس و حوث کے نئے بازار گرم کیے، مال بنائے، چوریاں کی، ڈاکے ڈالے، لیکن حریت و اخوت و مساوات کی جھلک تو نہیں دکھا سکے. تو پہلے وہ ٹیم بنتی ہے، وہ لوگ بنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، پھر وہ حریت و اخوت و مساوات کا مرحلہ آتا ہے. اگر وہ دنیا کو جھلک دکھا دی جائے. آج اگر ہمیں جمہوریت پسند ہے اس لیے کہ اس میں کچھ انصاف ہے. اگر ہندوؤں کو پسند آ گیا تھا کمیونزم ایک دور میں اس لیے کہ اس میں کچھ انصاف تھا، تو اگر اسلام میں وہ انصاف ہوتا دنیا دیکھے گی تو کیوں نہیں اس کی طرف آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلا قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو آپ کی سوسائٹی سے بھی متعلق ہے جی، کیا جی؟ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی. تو کریکٹر بلڈنگ کی اساس کیا اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا خوف. اس کے بغیر کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو سکتی. دکھاوا ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم جو ہے نا بن ٹھن کے آ جائیں، ایسے ہی نیکی والی شکل بنا سکتے ہیں، نیکی والے کچھ اوصاف اختیار کر سکتے ہیں. اندر سے جب ہم جان کے دیکھیں گے تو وہی گند ہی نکلے گا. ہاں، اللہ والے بن جائیں تو اندر بھی صاف، باہر بھی صاف. پھر کردار کے اندر ایک حسن پیدا ہو جائے گا، پھر دوئی ختم ہو جائے گی، منافقت ختم ہو جائے گی، یک رنگی آ جائے گی. تو بس یہی کریکٹر بلڈنگ کی بھی بنیاد ہے. اور اسی کو ذرا آگے بڑھا لیں کہ کریکٹر بلڈنگ کے بعد کیوں کریکٹر بلڈنگ، کیوں، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ سوسائٹی کی بلڈنگ کریں. اور کس رخ پر کریں؟ عدل و انصاف پر کریں، سوشل جسٹس پہ کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.